बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग है। मैंने बहुत सोच के ये वीलॉग किया है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा सुनिए, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँचे जो हैं वो कैसे पहुँचे, और इसके बाद के जो मेरे वीलॉग के सीरीज़ हैं वो फिर आपको समझ आनी शुरू होगी। बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है। इसको एक कोशिश की है कि जो है दरिया को एक कूज़े में बंद कर दिया। सबसे पहले अरशद, ऑफ कोर्स अरशद शहीद। उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं, उस पर बात करूंगा। और जो ये तीसरा मेरा जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिस पर मेरा वीलॉग का ज़्यादा टाइम गुजरेगा, वो है फ़ौज हमारी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं ताकत या कशिश का मरकज़। ये कॉन्सेप्ट है क्या? और अगर थोड़ा सा टाइम हुआ तो मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ इमरान खान की सियासत का और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर नहीं होगा तो मैं अगली दफ़ा करूँगा इंशाल्लाह। अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का। बल्कि लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि मेहदी साहब, अगर ये आपने कमेंट पढ़ा है तो फिर आपका जवाब तो बनता है मुझे क्लिक करके बताएं कि आपने पढ़ा है। भाई मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन इस तरह मुझे ब्लैकमेल ना करें। कर तो मैं देता हूँ, लेकिन अगर सब ऐसे करने लगे तो ज़्यादती होगी। पढ़ता मैं ज़रूर हूँ, कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए, बट अगर नहीं कर सका तो माफ़ी चाहता हूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ। मैं एक और चीज़ शुरू कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़ूम के वेबिनार्स करने का मेरा इरादा है अगले 1-2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह। क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ अर्सा थोड़ा मैं बात करूँगा, लेकिन आप लोग आएँ, मेरे से सवाल जवाब करें, गालियाँ ना देना, झगड़ा ना करें, बहस ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर होगा। और मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 1-8 दफ़ा करूँ, महीने में से 3-4 दफ़ा, तो ये इरादा है। उसके लिए मैं एक मेंबरशिप प्लान शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, और उसको मैं लॉन्च करूँगा। तो जो मेंबर्स होंगे वो उस मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर में शामिल हो सकेंगे। शायद कुछ और भी मैं सोचूं कि लोगों को इनकरेज करूं कि वो इसमें हिस्सा लें। प्योरली वॉलंटरी है, कोई ऐसी बात नहीं। जो नहीं ज्वाइन करना चाहते, कोई ऐसी बात नहीं। आपको मेरे वीलॉग्स फिर भी हर वक्त मिलेंगे बगैर किसी उसके कंडीशन के। तो ये एक है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। इस पर मैं बहुत अरसे से सोच रहा था। तो अरशद साहब के शहीद की बात करते हैं। उनकी कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। 400 पेज की रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने सबमिट कर दी है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को। उन्होंने कहा है कि जी हम आगे जो है इसको सुप्रीम कोर्ट पर भेजेंगे। इस रिपोर्ट में कीनिया में जितनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, और वो पुलिस अफसर केनियन जिन्होंने सस्पेक्ट हैं कि उन्होंने फायर किया है, उनकी जितनी स्टेटमेंट्स और टेस्टमनी है वो उसमें शामिल है। हो सकता है कि इसके अंदर खुरम और वक़ार की भी टेस्टमनी शामिल हो, हमें नहीं पता। और उनके पास अभी तक उन्होंने इंतज़ार है कि दुबई से जो उनको इंफॉर्मेशन आनी थी कि अरशद शरीफ के वीज़ा के मुतालिक अरशद शरीफ कहाँ ठहरे, उनके कौन कौन लोग उनको मिलने आते थे, उन्होंने उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड सारा मंगाया है, दूसरे लोगों का मंगाया है, उनकी नकलो हरकत जहाँ जहाँ हुई है उनके मुतालिक डिटेल्स, वो अभी तक मुतवक्को हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरी नज़र में ये है कि इमरान खान ने ख़ुद एक हैंड रिटन ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वो इमरान रियाज खान ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई है चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की। हज़ारों, मेरा ख्याल है सुन रहे हैं कि लाखों में ख़त जा रहे हैं चीफ जस्टिस के पास अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पे। तो इमरान साहब ने भी लिखा है, वो आप वीडियो भी आपने देखी होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल अटर डेथली साइलेंस है। गूंगे बहरे अंधे, बहुत अफसोस की बात है। ना हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने कोई अभी तक कोई ऐसी धमाका खेज बात की कि सुप्रीम कोर्ट भी हिल जाए। हामिद खान, इत्तेज़ाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद कौर जो बड़े बाल हिला के और बहुत एक्शन में, और ये फौज और इस तरह करके चुप अपने बिलों में बैठे हैं सब लोग। वसीम सज्जाद पहले हमारे सदर हुआ करते थे,
اور یہ ابھی جو احسن بون صاحب جو سپریم کورٹ سے ابھی ہارے ہیں، ان کا نامنی ہارا ہے، سب چپ. ارشد صاحب کے شہید کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حق جو ہے اور سچائی نکلے گی. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جو جسٹسز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، کھوسہ صاحب جیسے، ثاقب نثار جیسے، افتخار چودھری سے، اور باقی اگر کوئی ہیں، جواد خواجہ صاحب جیسے ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑے شیر بنے. اچھا جناب، امید کی کرن بہت زبردست ہے. یہ امید لفظ تو خیر بہت ہی زبردست ہے. یہ میرے بڑے ایک اچھے دوست ہیں ڈاکٹر سہیل جہانگیر ملک، ایگریکلچر اکانومسٹ ہیں. انشاءاللہ کسی دن ان کو لے کے آؤں گا. انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا تھا امید کا، ایگریکلچر اکانومی کو بڑھانے کا. اس سے میں نے یہ لفظ مجھے بڑا انسپائر ہوا. میری نظر میں آپ کو ایک بتاؤں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں صاحب پاکستان کا فیوچر کیا ہے. میں نے کہا جی میں پاکستان کے فیوچر کو اتنا زبردست دیکھتا ہوں، جتنا مجھے یقین اپنی موت کا ہے اتنا مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا عظیم الشان ملک بنے گا. یہ آپ دیکھیے گا. کب بنتا ہے یہ 5-10 سال کی بات، 10 سال کی بات نہیں کر رہا. یہ اگلے 5 سال میں ہم اس راستے پہ چلیں گے. یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے کیوں کہہ رہا ہوں میں، یہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ جاگ گئی ہے. سوئی ہوئی تھی، جاگ گئی ہے. بیشتر عوام جاگ گئی ہے. ابھی تک کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے مفادات کی وجہ سے چپ ہیں، کچھ پیدائشی بیمار ہیں، دماغی طور پر کرمنل ہیں، ان کو چھوڑ دیں. بیشتر پاکستانی جاگ جگہ ان کو ہے کہ جی اب ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا. عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی چال نہیں، میں کہوں گا کہ چال ایک اچھا لفظ نہیں، ایک بہت بڑا انہوں نے ایک آفر کیا ایز اے اسٹیٹسمین لائک. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے جی میں اسمبلیز ڈیزالو نہیں کروں گا اگر آپ الیکشنز مارچ میں کرا دیں. یہ اتنی بہترین آفر ان کی ہے، اتنی خوش آئین بات ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرف میرا اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے کہ اس طرف بات جائے گی. اور اگر یہ ہو گیا تو جس راستے پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان چل پڑے گا، انشاءاللہ وہ چل پڑے گا. تو عمران صاحب کو داد دینی چاہیے کہ بڑی فراخ دلی سے انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیز ڈیزالو نہیں کروں گا. اگر آپ نہیں کرتے مارچ میں الیکشن تو میں ڈیزالو کر دوں گا دسمبر کے مہینے میں اور میں آگے چلوں گا. ان کے ساتھ بہت دھوکہ ہوا ہے پاسٹ میں بھی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ہلکا اس کا ذکر کیا تھا. بہت دھوکہ ہوا ہے. ان کو ہر وقت کہتے تھے کہ جی ہم کروائیں گے. کوئی ارادہ نہیں تھا، ٹائم بائی کرنے کا تھا کہ جو یہ موجودہ جو بہت ہی چوروں کی ڈاکوں کی حکومت ہے یہ مضبوط ہو جائے، پاؤں ان کے جو مضبوط ہو جائیں، یہ اکانومی کو سنبھال لیں اور عمران کو آؤٹ کرے. تو جھوٹ کرتے یہ 8 مہینے گزر گئے. اس لیے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے. اب انہوں نے کہہ دیا اگر آپ دسمبر کے اندر کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو میں اسمبلی کروں. حامد میر صاحب جو ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کی ٹاؤٹنگ کی ہے اور ان کے ترجمان بنے ہیں، وہ پورے دنیا جہان میں کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران صاحب کو آفر کیا تھا کہ جی 25 مئی کے مارچ سے پہلے کہ ہم ڈیزالو کر دیں گے. عمران خان صاحب نے 3 ہفتے انتظار کیا. وہ ہر روز اگلے دن 3 ہفتے ان کو یہ لٹکاتے رہے. آخر میں عمران صاحب نے کہا کہ یہ لٹکا رہے ہیں، جو کہ صحیح نکلا ہمیں، کہ اگر لٹکا نہیں رہے ہوتے تو ابھی تک تحلیل نہ کر دی ہوتی. آپ سوچیں اگر انہوں نے کہا تھا جی ہم تحلیل، تو کیا یہ کوئی کیڑی کاڑا ہے یا بنٹوں کا کھیل ہے یا یہ کوئی کیرم بورڈ ہے کہ عمران نے اگر لانگ مارچ کر دی تو ہم ناراض ہو گئے، اب ہم نہیں کرتے جی، اب ہم نہیں کھیلیں گے. ایسی تھوڑی بات، ملک کا سوال ہے، ملک کے مقدر کا سوال ہے. اینی وے، تو میں اس لیے حامد میر صاحب جیسے لوگ جو ہیں اور سلیم صافی جیسے لوگ، نجم سیٹھی صاحب اور یہ شاہزیب خانزادہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں، اور یہ اپنی ان کی جو وہ غریدہ خاتون ہیں اور آسمہ شرازی ٹائپ لوگ، یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں. اس لیے کہ یہ اپنا ذہن استعمال کر کے اور آدھا جھوٹ آدھا سچ، کبھی پورا جھوٹ، اور اس سے یہ زہر لوگوں کے دماغوں میں شک و شبہ ڈالتے ہیں اور سچائی سے لوگوں کو ہٹاتے. میری رائے آپ کی ہے، آپ سننا چاہتے سنیں، ان کو مت سنا کریں. یہ زہر ہے پاکستان آپ کے ذہن کے لیے. اور تیسری بات جی بڑی زبردست یہ ہے کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں. باجوہ کی جو نائٹ میئر تھی، جو رین آف ٹیرر تھا، جو بربریت اور دہشت گردی کا دور تھا جو 8 مہینے میں انہوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا، وہ ختم ہو گیا.
لیکن ہمیں پوری طریقے سے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اس لیے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ میری نظر میں بہت ایک سیریس بات ہے، اور وہ اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ابھی بھی پیچھے سے جو حکم آ رہے ہیں اعظم سواتی کے متعلق، وہ پولیس سے نہیں آ رہے، نہ وہ عدلیہ سے آ رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی کے پاس اتنی جرت ہو کوئٹہ کی پولیس کی کہ وہ صبح صبح آ کے ایک خاص طیارے میں ان کو بٹھا کے کوئٹہ لے جائیں۔ تو عاصم منیر صاحب نئے چیف بنے ہیں، میرے پاس بار بار جو رپورٹس آتی ہیں بہت اچھی رپورٹس آتی ہیں ان کی، کہ بڑے اچھے انہوں نے سنائے 126 افسروں کی جن کے مراد باجوہ صاحب نے ختم کر دی تھی، وہ انہوں نے ریوائیو کر دی، بڑی اچھی بات کی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی چینج کریں گے۔ دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی کا رول بہت ہی کنٹروورشل، اور خاص طور پہ ندیم انجم صاحب اور فیصل نصیر اور ان کے نیچے سیکٹر کمانڈر، یہ لوگ ہیں، یہ سب سے بڑی جو ہے نا علم ہے یہ باجوہ کی رجیم کا، اس کی بربریت کا، اس کی دہشت گردی کا، اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ لیکن جس طرح سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی تک عاصم صاحب کو پورا کنٹرول نہیں ہے آئی ایس آئی کے حرکتوں پہ اور ان کے احکامات پر، لیکن شاید ہو اور وہ کوئی اپنی کچھ اور ان کی حکمت عملی ہو، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بابر افتخار کی پوسٹنگ 5 کور بہت ہی افسوسناک تھی، اچھی سگنلنگ نہیں تھی، اس کی آپٹکس بڑی خراب ہیں۔ لیکن دیکھیں جی، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے جنرل عاصم منیر کو پوری اپرچونٹی دینی ہے کہ انہوں نے جو باجوہ کا زہر ہے اس زہر کو اس نے پاکستان سے نکالنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوج کو بھی ریفارم کرے، فوج میں سے کرپشن کو نکالے، فوج کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ واپس لے کے آئے، فوج میں جو بے انتہا مس یوز اور ابیوز کی جو پاور ہے خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ پہ، اس کو ختم کریں، یہ ہم سب چاہتے ہیں۔ اور اس لیے میں فوج کی سینٹر آف گریوٹی کی بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے جو ہمارے سامنے بہت بڑا ایک پہاڑ ہے فری اور فیئر الیکشن کرانے کا، اور اس بہت ہی کمزور اور کرپٹ حکومت کو نکالنے کا جو پہاڑ ہے، وہ ہم نے چڑھنا ہے، اور اس کے اندر عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، یہ گند فوج کی لیڈرشپ کر کے گئی، فوج کی لیڈرشپ ہی نے صاف کرنا ہے۔ اینڈ ہی کیناٹ واک اوے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں عاصم منیر صاحب، آپ سے بہت توقعات ہیں، آپ کی بڑی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے۔ اب یہ لوگ کچھ سن کے، میں نے کسی اور کو بھی کہا ون آن ون میں، کہتا ہے حیدر مہدی لگتا ہے تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو خیر نہیں ہوا، اور انشاءاللہ کبھی ہوگا بھی نہیں، حق کی بات ہر وقت کہوں گا۔ لیکن میں بہت زیادہ، اور میں خیال پورا پاکستان کی بہت زیادہ توقعات ہیں عاصم منیر صاحب سے کہ وہ مرم پٹی بھی کریں گے پاکستان کے جو زخم لگائے ہیں باجوہ نے اور ندیم انجم نے اور فیصل نصیر اور ان کے ساتھ باقی لوگوں نے، اور یہ جو زہر ہے اور یہ جو حرکت ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد وہ جائیں اور اپنی فوج کو ٹھیک کریں پلیز۔ 3 سال ان کے پاس ہے، اللہ کرے 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں چینج مینجمنٹ ایکسپرٹ ہوں، پہلے سال نئے تبدیلی کے جو پلانز ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دوسرے سال میں اس کے خلاف جو لوگ پرانا جو نظام ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چلنے دیتا، اس کو امبیڈ کرتے ہیں، اور تیسرے سال میں آپ اس کو فلی امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ اس کے پھل کھاتے ہیں۔ تو اچھا جی، پھر اب ہم آ گئی فوج کے اوپر کہ جی فوج کی ریفارم اور فوج کی سینٹر آف گریوٹی، اور یہ کیا ہے۔ سب لوگ مجھے کہتے ہیں حیدر مہدی فوج سینٹر آف گریوٹی، اس کو بچاؤ۔ سینٹر آف گریوٹی ہے کیا؟ یہ جی ایک کانسیپٹ تھا، کلاوزوٹز ایک بڑے فیمس جنرل تھے، وان کلاوزوٹز، اور پرشین جنرل تھے، تھیورسٹ تھے ملٹری، انہوں نے یہ ایک کانسیپٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی طاقت کا جو سرچشمہ ہے نا، جو آپ کو صلاحیت دیتا ہے کہ آپ آزادی سے آپ فیصلے کر سکتے ہیں اور آزادی سے کسی حکمت عملی کے اوپر آپ کام کر سکتے، اس کو سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ان دا کانٹیکسٹ آف وار کہا تھا کہ کسی ملک کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے۔ سمپل طریقے میں آپ بتاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، پلیز اس کے اوپر آپ جو ہے نا آپ نے فوکس رکھنا ہے میرے ساتھ۔ سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی قوم کی طاقت کے جو سرچشمے ہیں، جس کو وہ ہم سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں نا، وہ ایک نہیں ہے، وہ تقریباً 12-13 ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر
کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 13-14 میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہے کہ جی ملک کا جغرافیائی جو اس کی پوزیشن ہے کدھر ہے. پاکستان اس لحاظ سے بڑا زبردست ہے کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ جغرافیائی لوکیشن میں بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا. پھر ہے کہ اس کے جی لوگ کتنے, پاپولیشن زیادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 220 ملین ہے, 22 کروڑ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 23 کروڑ ہے, تو ہماری پاپولیشن بہت ہے. اب لیکن آگے اب آپ کو چلیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی جو سرچشمے ہیں, ذرائع ہیں طاقت کے پاکستان کے سینٹر آف گریوٹی کے, وہ کیا ہیں. تعلیم کا معیار, ملک میں کسی بھی ملک میں اس کے تعلیم کا معیار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جس کی طاقت کیا ہے, مطلب اس کے اسکول کیسے ہیں, اس کے یونیورسٹیز کیسے ہیں, اس کے کالجز کیسے ہیں. اس کے لوگوں کی صحت کا معیار, تندرست ہیں, ہسپتال اچھے ہیں, جہاں بھی جاؤ آپ کو دوائیں ملتی ہیں, اچھے ڈاکٹر ملتے ہیں. کاروباری نظام, اور کاروباری نظام میں خاص طور پہ ریٹیل نہیں لیکن مینوفیکچرنگ, چیزیں بنانے کی صلاحیت, کہ اچھے معیار کی چیزیں بناتے ہیں یہ ملک یا نہیں. یہ جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں آپ جاپان, کوریا, فرانس, جرمنی چیزیں آتی ہیں جی بڑی زبردست ہیں. پھر ہے جی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیقات, ریسرچ اور اس کی اپنائیت, کہ آپ نے اس ملک کے اندر کتنی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے, نئی نئی چیزیں کتنی ایجاد ہوتی ہیں, اور انہوں نے ہر اپنے شعبہ زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو کتنا اپنایا ہوا ہے. یہ سورس آف پاور ہے. پھر آپ کا ہے جی آپ کا انتظامی ڈھانچہ, ملک کا انتظامی ڈھانچہ, جس میں آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی, آپ کی جوڈیشری ہو گئی اور آپ کی پارلیمنٹ ہو گئی. یہ 3 بہت بڑے ستون ہوتے ہیں انتظامی ڈھانچے کے, تو اس لیے میں نے کہا انتظامی ڈھانچہ. پھر ہے کہ جی آپ کے مضبوط اور مؤثر ادارے. اب یہاں آ جائیں تو یہاں آپ کو سمجھ آئے گی یہ میں کیوں بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی مولوی واعظ دیتا ہے نا, وہ لوگوں کو ٹھہرا رہا ہے کہ سنیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے, اس کو ضرور سنیں. سب سے پہلے کیا, پولیس. کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال جو ہے نا سب سے زیادہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر اس ملک میں صحیح ہے, اس کا مطلب اس کی پولیس طاقتور ہے, اور پولیس چوروں کو پکڑتی ہے, کرمنلز کو پکڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے اس ملک میں عدل کا نظام. عدل کا نظام ایسے ہے کہ جو بھی چوری کرتا ہے, کرمنل ہے, کرپٹ ہے, اس کو پکڑا جاتا ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے, اور کوئی بھی خاص و عام میں تفریق نہیں ہے. یہ آپ کا ہو گیا خیر سے 10واں سورس آف نیشنل پاور, سورس آف سینٹر آف گریوٹی. پھر ہو گیا جی آپ کی بیوروکریسی, آپ کا انتظامی نظام, جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو اس سے مدد ملتی ہے. ہمارا جو ہم جاتے ہیں, پاسپورٹ لیتے ہیں, فلانا کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ کا ڈی سی, آپ کا اے سی, آپ کا جو فوڈ کا نظام ہے, آپ کا مختلف چیزوں کا نظام ہے, آپ کی پالیسیاں جو بنتی ہیں کاروبار کی کمپنی کھولنے کے لیے, تو یہ سارا انتظامی ڈھانچہ یہ بیوروکریسی کرتی ہے. تو یہ ان کا جو ہے یہ لوگوں کو سہولت دینے والا جو آپ کا انتظامی نظام ہے, یہ کیسا ہے؟ آسان ہے؟ کاروبار کرنا بہت آسان ہے یا نہیں آسان؟ پھر ہے جی آپ کا الیکشن کا نظام, کہ جو اکثریت کی رائے ہے اس کا اصل جو اکثریت کی رائے ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی, یا یہ دھاندلی ہوتی ہے. اور پھر آپ کا آتا ہے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز, اس لیے کہ آپ کی سرحدوں سے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, بیرونی طاقتوں کے آپ کے کو حملہ نہ کریں. جس طرح آج کل انڈیا آپ کو تھریٹن کر رہا ہے کہ جی ہم کشمیر میں جائیں گے, اور جنرل عاصم منیر گئے ہیں بارڈر پہ, انہوں نے کہا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے. آپ کو فوج کی اندرونی جو آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہیں, جس میں خاص طور پر آپ کے فورن ایجنٹس آ کے تخریب کاری کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس. تو یہ فوج اور انٹیلیجنس. اب آپ یہ میں نے آپ کو کتنے بتائے ہیں؟ 13. میں نے آپ کو 13 بتائے ہیں سورسز آف پاور جس سے پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے. لیکن آپ جغرافیہ کو چھوڑ دیں اور پاپولیشن کو چھوڑ دیں, وہ تو ہیں ہی ہیں. ان سارے باقی 11 میں سے مجھے بتائیں کون سا رہ گیا ہے, اور باقی کون سے مفلوج ہیں؟ ایک رہ گیا. کون سی؟ فوج.
اور اس کی انٹیلیجنس چیزیں، ایک رہ گیا. اب آپ سوچیں ستم ظریفی پاکستان کی کہ 11 طاقت کے شرچشموں سے جو اس کی سینٹر آف گریوٹی بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیشنل پاور، اس میں سے ایک رہ گیا. تو اس لیے لوگ بار بار کہتے ہیں جی یہ سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان. یہ اتنا خطرناک سچویشن ہے پاکستان میں کہ آپ کے سارے تمام باقی جو سرچشمے تھے طاقت کے اور ادارے ہیں وہ مفلوج ہو گئے. ایک رہ گیا جو کہ بتدریج، اس لیے میں آپ کو یہاں اس تک لے کے آیا تھا، جو کہ اگر آپ 1958 سے لے کر آ جائیں، 1947 سے لے کر آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ادارہ بھی کتنا کمزور اور مفلوج ہو گیا. تو خدا نہ خواستہ اگر اس ادارے کو کچھ ہو گیا اور یہ واحد ادارہ رہ گیا جو کہ ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے، تو پاکستان کو آپ سوچئے کتنا خطرہ لاحق ہو گیا. اس لیے ہندوستان اب آپ کو تھریٹن کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ باقی سارے مفلوج ہیں، یہاں اندر انتشار ہے، فوج بھی کمزور ہو گئی ہے، اور فوج کو اب جناب حملہ کرو. اب آپ سوچیں یہ کہاں پر ہم آ کے بیٹھ گئے. اور اگر میرا مفروضہ، اب مجھے بتائیں، اور اگر میرا مفروضہ سچ ہے، جو کہ ہے، سارے کہتے ہیں کہ ہماری فوج بہت کمزور ہو گئی ہے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے پولیس، عدلیہ، بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے یا ہم نے فوج کو ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے فوج کو ٹھیک کرنا ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں. اب لوگ مجھے اب سمجھیں، میری کرٹیسزم نہیں ہے. ایک جگہ میں انٹرویو دے رہا ہوں، کہا جی آپ فوج کے خلاف بڑی تیزابی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بہن، اگر میں یہ جھنڈا، لال جھنڈا نہ دکھاؤں پاکستان میں کہ ہماری سالمیت، ہماری ایگزسٹنس، ہماری نیشنل انٹیگریٹی خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہماری واحد ایک سالم ادارہ جو اب صرف ایک رہ گیا ہے، سورس آف پاور، سینٹر آف گریوٹی، وہ کمزور ہو گیا، وہ خطرے میں ہے. تو میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں یا میں فوج کی کرٹیسزم کر رہا ہوں؟ میں یہ آج یہاں روکوں گا، بیکاز میں آپ کو کل لے کے چلوں گا کہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ادارے کمزور کیوں ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اس میں میں نے بڑی محنت کی ہے. آپ کل کا اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیے، بیچ میں سکپ تھرو نہ کریں کہ جی تھوڑی سی مزے کی بات نہیں ہے، چلو آگے کرو، اب کیا کہہ رہا ہے، پورا سنیے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو بھی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. حقیقی آزادی کے ساتھ جتنے لوگ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. الحمدللہ، الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.